अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में माइंस और मिनरल्स के हवाले से अहम तरीन कानून साजी बड़े तनाज़े का शिकार हो गई है। सबको मालूम है कि पाक सरजमीन मादनियात की दौलत से माला माल है। अब तो इस शोबे में भी कानून साजी की ज़रूरत है, कोई ज़ाब्ता चाहिए कि जिसके तहत ये सब कुछ किया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इस बिल को पेश करने वाली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस बिल की मुखालिफ बनकर सामने आई है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब कल उन्होंने इसके हवाले से लब कुशाई की और हैरान कुन तौर पर अलीना शिकरी साहिबा के शो में उन्होंने कहा कि हुक्म दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि इस बिल को जल्द अज जल्द पास किया जाए। क्या कहा सलमान अकरम राजा साहब ने, सुनिए। साथ ही अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब उन्होंने भी इस मामले पर लब कुशाई की है। उन्होंने कहा है कि बिल आ गया, अब इसके ऊपर पास करना या ना करना वो अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली देखेगी। क्या कहा उमर अयूब साहब ने, सुनिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फैक्शन ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इस बिल को डिक्टेट किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि ये कानून साजी की जाए और इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि जैसे जो सूबाई सब्जेक्ट है उसको उठाकर एक कानून साजी के ज़रिए वफाक के हवाले किया जा रहा है। कुछ लोग ये चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि शायद अमरीका जो है वो इस बिल के बाद पाकिस्तान की मादनियात पर काबिज़ हो जाएगा या फिर सूबे को इसकी आमदन नहीं मिलेगी बल्कि वफाक के सपुर्द कर दी जाएगी। और इसके बीचों बीच हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोशिश करते हैं कि इसके हवाले से जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं उनको दूर करें। क्या कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने, सुनिए। आज खैबर पख्तूनख्वा में काबीना का इजलास भी हुआ, वहाँ भी ये मामला शद्दोमत से डिस्कस होता रहा। निश्तर हॉल पेशावर में इस हवाले से एक कन्वेंशन भी हो रहा है, बयानबाजी की जा रही है। साथ ही पीर के रोज़ इसके हवाले से एक ब्रीफिंग का इनकाद भी किया जाने का इम्कान है। अब ये मामला बाकायदा एक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया है। कल सवात में एक कन्वेंशन का ऐलान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है। साथ ही हम आज के खबरी मंजरनामे पर यह देखते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रहनुमा पहुँचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उन्हें इजाज़त नहीं मिली अडियाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात की। अब ये एक तवातर के साथ सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हो चुका कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अदालत वो ये करार देती है कि मंगल और जुमेरात के दिन मुलाकातें कराई जाएंगी। उसके लिए SOPs तय किए जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब से अंडरटेकिंग ली जाती है कि जो लोग इमरान खान से मुलाकात करेंगे बाहर आकर अडियाला जेल के बाहर वो टॉक नहीं करेंगे, मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये तमाम SOPs तय पा जाने के बावजूद ये मुलाकातें नहीं हो रही। ये है खबरी मंजरनामा। लेकिन एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, तकरीबन ये 6 दर्जन से ज़ायद मरतबा इससे मिलती जुलती खबर गुज़श्ता एक साल में आप सुन चुके हैं कि तवील अरसे बाद बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी हो रही है। वो एक्टिव होने जा रहे हैं। अब कौन सी एक्टिविटी वो परफॉर्म करने जा रहे हैं सियासत में, पाकिस्तान के तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में हम्माद हसन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ दिफाई तज्ज़िया निगार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अदील इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील इकबाल साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जाहिद महमूद साहब से। जनरल साहब ये बताइएगा कि ये महकमा ज़ाहिर है ये एक ऐसा शोबा है पाकिस्तान में जो मादनियात का शोबा बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबको मालूम है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल एक मुल्क है और इसको एक्सप्लोर करने की या इन मादनियात को ज़मीन से निकालने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद नहीं है। उसके लिए हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, मुख्तलिफ़ ममालिक को, उनकी इंजीनियरिंग फर्म्स को ठेके देते हैं। अब इसके लिए जो कानून साजी हो रही है इस पर एक तनाज़ा बन गया है। आपके ख़्याल में ये जो बिल है, क्या ये बिल वाकई पाकिस्तान की मादनियात तक रसाई बैरूनी दुनिया को या उन ममालिक को दे देगा जिनको नहीं मिलनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और मेरा अदील साहब को और हमाद हसन साहब को बहुत सलाम। देखिए, मैं पहले इसका ज़रा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान की, जिस तरह आपने अभी फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि जी पाकिस्तान की अपनी इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है नहीं कि इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए उस लेवल पे हम नहीं पहुँचे हैं, तो हमें बाहर मुआहदे करने पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैं कॉन्टेक्स्ट बयान करना चाह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान इस वक्त बड़े अजीब से हालात से गुजर रहा है जी। और अनफॉर्चुनेटली ये 18th अमेंडमेंट की कुछ चीज़ों की वजह से जब हमने सूबों को डिवॉल्व हुए हैं, जब कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म किया गया और डिवॉल्व किया गया,
تو اس کا جو وے فارورڈ ہونا تھا، جو فیڈریشن کے ساتھ کوارڈینیشن ہونی تھی یا جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہونی تھی 18th امینڈمنٹ کی، وہ اس کی کوارڈینیشن یا اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھا گیا، نہ اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن کی. اس کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں 18th امینڈمنٹ کی، جو صوبوں کے حقوق کے لیے، صوبوں کے لیے بہت اچھی ہیں، وہ بھی سکٹل ہو رہی ہیں. پاکستان کے پاس دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نہ اتنی اکنامک سپیسز ہے. اٹ از ناٹ پاسبل، لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ، فار اینی پروونس کہ وہ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو یا ڈیوالو ہوئی چیزوں کو مختلف معاہدے باہر کر سکتا ہے. یہ ہونے فیڈریشن کے ذریعے ہی ہے جی. جتنی ایکسٹریکشن ہونی ہے، جتنی چیزیں باہر ہونی ہے، اور نہ اس میں صوبوں کے پاس اتنے مالی وسائل ہوں گے کہ وہ اس میں انویسٹ کر سکیں گے، نہ وہ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ڈیوالو ہوئی ان کا پاکستان کو بیٹھ کر، اور یہ ایک صوبے کی بات نہیں، آج خیبر پختونخوا ایک نیا ماڈل لے آئے گا، سندھ اپنا ماڈل لے آئے گا، بلوچستان اپنا ماڈل لے آئے گا، تو ہر کوئی اپنے اپنے ماڈلز لے آئیں گے، جس سے جو باہر کی انویسٹمنٹ آنی ہے وہ لوگ کنفیوز ہوں گے. ایک سٹینڈرڈ نہیں ہوگا ان کا کہ وہ خیبر پختونخوا میں اور طریقے سے کام کرے، سندھ میں اور طریقے سے کام کرے، اور یہ چیزیں سکٹل ہوں گی. پاکستان میں انفارچونیٹلی میں دیکھتا ہوں عیسیٰ صاحب، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی پاکستان کے ترقی کے جب بھی کوئی مراحل طے کیے جاتے ہیں یا آگے بڑھا جاتا ہے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کچھ عجیب و غریب سے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز آ جاتے ہیں جو ہمارے میگا پروجیکٹس کو روک دیتے ہیں، نقصان دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسا کریکٹر کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کو سکٹل کر دیتا ہے. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری فیڈریشن کی جو پارٹیز ہیں یا جو فیڈریشن کے ویسے جنرل صاحب فرینکلی میں نے خود بھی اس بل کو اسٹڈی کیا ہے، پڑھا ہے، مجھے بھی ایز سچ اس میں کوئی ایسی متنازع چیز نہیں لگ رہی جس کے اوپر اتنا ہنگامہ برپا ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہے، ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے کہ فلاں تاریخ تک اس کو پاس کرو، تو اس سے یہ شاید شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں. جی بالکل ایسی بات، آئی ڈونٹ ایگری ود دس جی، یہ ایسی بات نہیں ہے. مجھے بھی تھوڑی سی انفارمیشن ہے. آئی تھنک جتنی بیسٹ کوآپریشن قومی معاملات میں یا خاص طور پہ اس معدنیات کے اور جس سبجیکٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جتنی کوآپریشن خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے شاید ہی کسی اور صوبے سے آئی ہو جی. لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ جی. دیکھیں یہ سکٹل دیکھیں عیسیٰ صاحب، میں ایک بات یہاں پہ کر دوں کہ جب اس طرح کے پروجیکٹس کو سیاست کی نظر کیا جائے گا، ذاتی ایجنڈاز کی نظر کیا جائے گا، یا اپنی گیلریز کے لیے یا اپنے ایجنڈاز کے لیے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ یہ کسی ادارے کا، کسی انڈیویجول کا، کسی گورنمنٹ کا، کسی پولیٹکس کا نہیں ہوگا. یہ نقصان ہوگا اس غریب خیبر پختونخوا کے آدمی کا جس کو اس پروجیکٹ میں جاب ملنی تھی. اگر لیٹ سے کہ ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، اگر وہ 25% صوبے کو جانا ہے وداؤٹ انویسٹنگ سنگل روپی، 25% گورنمنٹ جانا ہے اور 50% انویسٹر کو جانا ہے. یا جو معاہدے ہوں گے وہ نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہوں گے، کرے گی فیڈرل، کانفیڈنس کے ساتھ لوگ واپس آئیں گے. تو روزگار کس کو ملے گا؟ خیبر پختونخوا کی عوام کو. آلریڈی پاکستان، تو یہ نقصان انڈائریکٹلی آپ اپنی عوام کا کر رہے ہیں جن کا پروجیکٹ نہیں چلتا. ابھی گوادر کو دے کے روکنے کی کوشش کی گئی، سب سے زیادہ نقصان ایک بلوچی کا ہوا ہے یا بلوچستان کی عوام کا ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے پروجیکٹ ڈیلے ہوں گے، روکے جائیں گے، سکٹل ہوں گے. سیاست تو تالیاں بجانے کا نام تو نہیں ہے نا جی. سیاست نام ہے خدمت کا، لوگوں تک پہنچنے کا، ان کے روزگار کا. اس چیز کو کوئی مد نظر نہیں رکھتا جی کہ جتنا ڈیلے ہوگا. میں تو چاہوں گا کہ گورنمنٹس کو چاہیے، صوبائی گورنمنٹس کو، فیڈرل کو چاہیے عیسیٰ صاحب کہ سب صوبائی گورنمنٹس کو بٹھائیں، ایک اپنا ایک ڈرافٹ تیار کریں جو کامن سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. یہ اپنی اسمبلیوں میں لے کے جائیں، اس کو ڈیبیٹ کریں، اس میں جو خامیاں ہیں. صحیح، آپ بیسیکلی وہی بات کر رہے ہیں. بیسیکلی جو تحریک انصاف کا ایک گروپ اس وقت کر رہا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اوپن اپ کر لیں، اس میں جو غلط فہمیاں یا ابہام ہے اس کو دور کر لیں، دین دیر از نو پرابلم، اعتماد میں لے لیا جائے. میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس آتا ہوں. حماد حسن صاحب، ایک اور ایکٹیویٹ ہوا ہے، آپ کا خود بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جن لوگوں کے پاس آلریڈی مائنز اینڈ منرلز کے ٹھیکے ہیں، معدنیات جو وہاں سے لے کر جا رہے ہیں، کئی سالوں سے جن کے پاس ٹھیکے موجود ہیں، وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، کوئی غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، یا یہ جینون کنسرنز ہیں کچھ لوگوں کے خیبر پختونخوا میں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے عیسیٰ نقوی صاحب، ایک بات تو ہے کہ منرلز کے حوالے سے گزشتہ کچھ سالوں سے انتہائی کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہے، کچھ ایسے سکینڈل سامنے آئے ہیں. یہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے
ایک سکینڈل سامنے آیا تھا کہ نوشہرے میں، باجوڑ میں، ممند میں اور کچھ اور جگہوں پہ ہری پور تک وہاں پر کچھ لیزز دیے گئے ہیں، یعنی سکینڈل کے معاملات تو چل رہے تھے۔ اب جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے یا جو فیڈرل گورنمنٹ، ان کے درمیان تو ظاہر ہے کوئی پروونشل گورنمنٹ اکیلے کر بھی نہیں سکتی یہ چیزیں، اس کے لیے جو قانونی تحفظ چاہیے، جو مشینری چاہیے، جو اور چیزیں چاہیے، تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی مدد لینا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو 18ویں ترمیم میں یہ بات پوری طرح کلیئر ہو گئی تھی کہ جو صوبے کے وسائل ہوں گے وہ اسی صوبے کی ملکیت ہوں گے، تو ظاہر ہے اس پر لیکن پی ٹی آئی کے اندر ہمیشہ سے ایشوز پر اختلاف ہوتا ہے، وہ کبھی یکسو ہوتے نہیں ہے۔ اس وقت بھی جب کہ بل ٹیبل ہو چکا ہے، پی ٹی آئی دو حصوں میں منقسم نظر آ رہی ہے، ان کے اندر کوئی وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ وہ کون سا ڈائریکشن لیں گے، انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی، برین سٹارمنگ ہوتی، وہ ایک نتیجے پر پہنچتے۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی زمین معدنیات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ پورا بیلٹ خصوصاً جو دہشت گردی کی لپیٹ میں آئے ہوئے اس کے حوالے سے نہیں، یہ دہشت گردی بھی اسی وجہ سے تو نہیں ہو رہی؟ تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو لوگ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے فروری میں ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا نے بھی ایسے منرلز ہیں یہاں پر، معدنیات جو راکٹس کے انجنز میں، سیٹلائٹس کے انجنز میں، نیوکلیئر ریاکٹرز میں، ان کی نوزلز میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ تو چھوڑیں، ابھی جو واقعہ ہوا کاٹلنگ کا، جو واقعہ ہوا، تو میں اس سٹوری پہ کچھ کام کر رہا تھا، تو انکشاف ہوا، اور یہ پہلی بار غالباً پتہ چلا، مجھے پتہ چلا، پھر میں نے میڈیا میں بھی اس پہ بات کی کہ وہاں پر ایک سٹون ہے ٹوپاز، اور یہ یورپ میں انتہائی مہنگا ہے، کروڑوں کا، پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ تو اسٹریٹجک منرل نہیں ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ آپ جس کی بات کریں وہ گریفائٹ کی بات ہو رہی ہے، جو راکٹس کے یہ ٹوپاس کی بات ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہے صرف، تو ظاہر ہے وہاں پر منرل، چلو ہم اس پہ بات کریں، منرل وہاں پر جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، جہاں پر قیمتی چیزیں ہوں گی، جہاں پر تو وہاں تو پھر ہنگامہ ہوگا، پھر ہنگامہ تو ہوگا، ہنگامہ ہو رہا ہے۔ عدیل اقبال صاحب ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے، کچھ مسائل کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، واپس ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عدیل اقبال صاحب، تحریک انصاف بمقابلہ تحریک انصاف، یہ کون سا میچ ہو گیا شروع آپ کے صوبے میں؟ خیبر پختونخوا تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، دوسری طرف بھی تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے، کوئی بل کی حمایت میں بات کر رہا ہے، کوئی مخالفت میں۔ اس بل میں ایسا کیا ہے؟ یہ کیوں پاس ہونا چاہیے یا کیوں پاس نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ جی آپ کا، سب مہمانوں کا بھی۔ ایکچولی دیکھیں جی، یہ تو ایک پاکستان تحریک انصاف جو ہے دنیا میں 7ویں بڑی جماعت ہے، اور پاکستان کی نمبر 1 جماعت ہے۔ اس میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے صحیح معنوں میں جسے آپ لوگ کہتے ہیں، تو ہر ایک کا ڈیفرنٹ اوپینین اس میں چل رہا ہوتا ہے، ہر ایک ڈیفرنٹ اوپینین دے رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک ڈیفرنٹ رائٹس ہوتے ہیں۔ جب اس میں وفاق کا نام آ جاتا ہے تو وفاق کی جو بلز ہیں، حالانکہ اس میں سی ایم صاحب نے اور ڈی جی منرلز اس کے اوپر پراپر منڈے کو بریفنگ بھی دیں گے ارکان کو، لیکن اس میں خدشات آ جاتے ہیں، ڈاؤٹس آ جاتے ہیں جب اس میں وفاق کا یا کسی اس میں نام آ جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی کام ٹھیک نہیں کرنا، جس کی وجہ سے یہ ریزرویشنز آ جاتی ہیں، اور انشاءاللہ جب ان کی بریفنگ ہو جائے گی، ساری چیزیں ہو جائیں گی، پھر آخری فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ جب وہ کہیں گے اس کو پاس کرنا ہے تو وہ کریں گے، جب وہ کہیں گے پاس نہیں کرنا تو پھر نہیں ہوگا۔ لیکن عدیل صاحب، یہ بل 139 صفحات کا تحریک انصاف نے خود پیش کیا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 139 صفحات کا یہ بل کے پی اسمبلی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ جی بالکل اسی طرح آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا، ایم شور کہ آپ اس کو پڑھ چکے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ موجود ہے۔ تو میں نے خود بھی فرینکلی اس کو پڑھا ہے، مجھے تو اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کون سے آپ اس میں منرلز، معدنیات کون سے ہیں جو وفاق کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ اتھارٹی اور یہ چیزیں، اس میں کوئی متنازع بات ہے نہیں کوئی خاص۔ ایسا ہی ہے۔ ہیلو جی عدیل صاحب، جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اسی میں ابھی پراپر بریفنگ جو ہے نا ڈی جی منرلز اور وہ دیں گے، تو ایسا ہی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو شروع میں جیسے بات کی تھی نا، جیسے اس میں وفاق کی طرف سے یا منرلز کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے، کچھ اس میں آ جاتا ہے، تو سب کی پارٹی کے اندر سے ریزرویشن شروع ہو جاتی ہیں، تو کچھ کی آبزرویشنز ہو جاتی ہیں کہ یہ ہمارے
رائٹس جو ہیں وفاق کی طرف نہ چلے جائیں, دوسرے کوئی اور لوگ اس کو ہائی جیک نہ کر لیں. اس طرح کی کنفیوژن بہت زیادہ آ جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے ابھی تک فارم 47 پہ گورنمنٹ بنا کے ساری چیزوں کو لوگوں کے مائنڈ میں اتنا شک ڈال دیا ہے, جو صحیح کام بھی ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے نا, تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں. لیکن آپ کی حکومت جو ہے وہ کیا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اپنی جماعت کو بتانے کے لیے کہ یہ بل کیا ہے, کوئی اس کے حوالے سے آئی واز ٹرائنگ, ہم آپ کے بہت سارے لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے رہے, ہر بندہ اس کنٹروورسی سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے. پرائیویٹلی آپ لوگ بات کرتے ہو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بل بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اسکرین پر آ کر آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شاید تحریک انصاف کا جو ورکرز ہے, ووٹر سپورٹر ہے, وہ آپ کی اس بات کو لائک نہیں کرے گا, اس کو پسند نہیں آئے گی کہ آپ اس بل کی حمایت کر رہے ہیں. نہیں سر, اس میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, ہر ایک کی ڈفرینٹ اوپینین ہے, کوئی حق میں ہے, کوئی اگینسٹ میں ہے, دونوں چیزیں مکس ہیں. تو جس کو نہیں بریفنگ ملی ہوتی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. جس کو بریفنگ ملی ہوتی ہے, جس کو پوائنٹس کے ایک پوائنٹس کے میں جس کو بتایا گیا ہوتا ہے, اس کے کوسچن کو, ان کی ریزرویشنز کو کلیئر کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اسی طرح سے ابھی پراپر اپوزیشن کو بھی اور پارلیمنٹ کی گورنمنٹ کو بھی انشاءاللہ منڈے والے دن پراپر ان کو بریفنگ دی جائے گی, اور مجھے امید ہے کہ جب بریفنگ سے بہت ساری پوائنٹس اور بہت ساری ریزرویشن سب کی کلیئر ہو جائیں گی. اس میں صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے. عدیل اقبال صاحب میرے ساتھ رہیے گا, جنرل صاحب ساتھ رہیے گا, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے دوران ہمیں سہیل آفریدی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت میں کمیونیکیشنز اینڈ ورکس کے معاملے پر, اور دو انتہائی اہم معاملات. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو سہیل آفریدی صاحب. ایک تو ہمیں ظاہر ہے کہ سوات کے کنونشن پر بات کرنی ہے, آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں, سوات میں کل کس قسم کی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے, لیکن آغاز میں مجھے بتائیں, ابھی آپ خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اجلاس سے اٹھ کر آئے ہیں, یہ منرلز ایکٹ کے اوپر اتنا بڑا تنازع کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ تحریک انصاف کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہو رہا ہے, آپ کے سیکرٹری جنرل اپوزیشن لیڈر وہ کلیئرٹی نہیں رکھتے, دوسری طرف آپ کے چیف منسٹر جو ہیں وہ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں. آپ کو بھی میں نے دیکھا کچھ ٹویٹس جس میں آپ بھی کلیریفائی کر رہے ہیں. اس بل میں ایسا کیا کنٹروورشل ہے کہ آپ کی اپنی جماعت جو ہے اس کے خلاف ہو گئی؟ جی السلام علیکم. عیسیٰ بھائی, اس طرح ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. یہاں پاکستان تحریک انصاف کا حسن یہی ہے کہ یہاں بچھاڑ جو ہیں چلتی نہیں ہے. اگر ہمارے ورکرز کو ہماری کوئی بات پسند نہ ہو تو وہ منہ پر بولتے ہیں, اور یہ جو ہے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. دوسرا جو ہے ہمارے جو ہم نے ڈرافٹ دیکھا ہے اور جو ہم نے جو ہے کیبنٹ سے منظور کیا ہے, اس ڈرافٹ میں جو ہے پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھا گیا ہے, پروونشل آٹانومی بالکل برقرار ہے, کوئی بھی جو ہے باہر کا ادارہ جو کے پی سے باہر ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ویسی بے بنیاد ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ دور ہو جائیں گی. اور جس طرح جو ہے پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی تو جس طرح وہ ڈیسائیڈ کرے گی, ہم انشاءاللہ اس طرح منوان اس پر عمل پیرا ہوں گے. لیکن اس بل کے تحت جو کلاسیفیکیشن کی جا رہی ہے منرلز کی, جس میں ظاہر ہے کہ پریشیس سٹونز ہیں ان کا معاملہ ہے, پھر عام معدنیات ہیں ان کو علیحدہ کیا گیا, اور پھر اسٹریٹجک منرلز کی بات کی گئی ہے. آبویسلی آپ کسی عام شخص کو اگر وہاں سے کہیں سے یورینیم جو ہے وہ مل جاتا ہے, آپ اس تک رسائی نہیں دے سکتے. اس میں ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کا ایک ریاست کا عمل دخل ہوگا, اور صوبہ اپنے طور پر اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو کلاسیفیکیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو عام معدنیات ہیں وہ شاید اب صوبے کے پاس رہیں گی, اور بہت ہی خاص قسم کی معدنیات, خاص طور پر جن کو اسٹریٹجک منرلز کہا جا رہا ہے یا ریئر ارتھ منرلز کہا جا رہا ہے, وہ شاید اب اٹھا کر وفاق ان کے فیصلے کرے گا, اور بیرونی دنیا میں کس کو دینا ہے یہ فیصلہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں کر پائے گی. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بالکل 100% غلط بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اسٹریٹجک منرل جو آلریڈی ڈیفائن ہے فیڈرل حکومت کی طرف سے, وہ جو ہے اس کے بعد جو بھی اسٹریٹجک منرلز ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ اختیار خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے. صرف فیڈرل گورنمنٹ ہمیں سجیشن دے سکتی ہے, ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ہماری مرضی ہے. اس میں جو ہے اس کا اسٹریٹجک منرلز کا جو کلاز ہیں وہ موجود ہیں. اگر کوئی اس کی جسارت کریں کہ اس کو پڑھ سکے تو انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے تمام چیزیں کلیئرٹی ہے. نہیں, میں نے خود اس کو سٹڈی کیا ہے, پورے 139 صفحات پڑھے ہیں. میں آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس میں
خود ایز اے ریڈر مجھے نہیں ایسا کچھ نظر آیا. ظاہر ہے کچھ قانونی نکات ایسے ہو سکتے ہیں جس میں میری سمجھ بوجھ اتنی نہ ہو, لیکن اس میں ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا. لیکن مسئلہ تو آپ کی پارٹی کے اندر پیدا ہوا ہے, آپ کی پارٹی میں سے یہ آواز اٹھی ہے. سیکرٹری جنرل آپ کی جماعت کے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم آیا ہے, یہ کہیں سے بھجوایا گیا ہے آپ کو. یہ بل آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کون حکم دے رہا ہے کہ فلاں تاریخ تک اس کو پاس کریں؟ ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے علاوہ کسی کے باپ کا حکم بھی نہیں مانتے, نہ ہی جو ہے پورے پاکستان میں کسی کی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہم پر زور بازو جو ہے اپنا فیصلہ منوائے. یہ ڈرافٹ ہمیں ٹیبل ہوا کیبنٹ میٹنگ میں. کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے ایک ایک شک دیکھی, ایک ایک چیز کو پڑھا, اور اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ٹھیک لگا وہ ہم نے کیا. ایک چیز جو ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ سے آئے, چاہے انڈیا سے آئے, چاہے اسرائیل سے آئے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے سامنے جو ڈرافٹ پڑا ہوا ہے اس پر ہمارا ضمیر, ہمارا عقل 100% مطمئن ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور صوبے کے بہترین مفاد میں ہے. تو چاہے شادی بھی آیا ہو, اس پر جو ہے تمام دوستوں کو اس کو ریڈ کرنا چاہیے. ہاں, ہمارے جو پارٹی ممبران ہیں جن کو اختلاف ہیں, تو ہماری پارٹی کے چیلنجز انتہائی زیادہ ہیں. ہم ہر محاذ پر لڑ رہے ہیں. پاکستان میں آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہے, عدالتیں جو ہیں وہ اپنا حکم منوا نہیں پا رہی. تو ہم ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں, اس لیے شاید کسی کے پاس یہ ٹائم نہ رہا ہو کہ اس نے پڑھا نہ ہو. جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کا ذہن بھی کلیئر ہو جائے گا. ویسے موجودہ صورتحال میں اگر آپ اس کو ووٹنگ کے لیے پیش کر دیتے ہیں اسمبلی میں تو یہ پاس ہو جائے گا یا زیادہ لوگ مخالف ہیں اس کے؟ نہیں جی, مخالفت بالکل ہم یکجا ہیں, ہم متحد ہیں. جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں یہاں پر صوبائی پروونشل گورنمنٹ کے, کچھ ایک دکا اگر وہ فرض کریں وہ ہیں, ان کو ابہام ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے, کیونکہ اس پر ڈسکشن ہونا باقی ہے. پیر کے دن اس پر بریفنگ بھی ہوگی, ڈسکشن بھی ہوگی. فل ہاؤس ہیں, فل ہاؤس کو بلایا گیا ہے جس میں ایکسپرٹس بھی آئیں گے. وہ ان تمام لوگوں کو گائیڈ کریں گے, اس پر سمجھائیں گے. اگر اس کے بعد بھی ان کے ذہن کلیئر نہ ہوئے تو دوبارہ اس پر ڈسکشن ہوگی. جب تک تمام, اور یہ ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی ہمارے اپوزیشن ممبرز ہیں اور ان کے پارٹی کے لیڈران ہیں ان کو بھی ہم ایک ایک کاپی بھیجیں گے تاکہ وہ بھی اسٹڈی کریں. اس میں ایس آئی ایف سی کا خیبر پختونخوا کے منرلز کے ٹھیکے کس کو دینے ہیں؟ کیا ایس آئی ایف سی کا اس میں کوئی کردار ہے؟ بالکل نہیں ہے, ہماری مرضی ہے, ہم جس کو دیں جس کو نہ دیں. سو ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ. سہیل آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب واپس ہم اپنے ریگولر پینل کی طرف آ جاتے ہیں. عدیل اقبال صاحب بھی موجود ہیں, جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہیں, حماد حسن صاحب ہیں. تو زاہد محمود صاحب, ایسا مسئلہ تو نظر نہیں آیا. تو یہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ وہی ہے جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک بریفنگ ہو جائے, اور وہ منڈے کو یہ کرنے جا رہے ہیں بریفنگ. تو آئی ہوپ کہ یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ بالکل معاملہ کلیئر ہے. اس کو زیادہ کنفیوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے دیکھیں عیسیٰ صاحب کہا کہ پاکستان کے پاس اتنی اکنامک سپیسز نہیں ہے کہ ہم آئے روز ایک نیا پولیٹکس کی وجہ سے یا اپنے آپ کو, یہاں پہ نا انفارچونیٹلی کئی انڈیویجولز بھی ایسے ہیں آگے ہیں سیاست کے بیچ میں کہ وہ, ود آل مائی ریسپیکٹ, میں ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی ہوں, بٹ پولیٹیشینز کم ہیں اور ہر کوئی اپنی ایک, جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ پہلے قوم کی سوچتا ہے. جو اچھا پولیٹیشین ہوتا ہے وہ پہلے ملک کا سوچتا ہے, اپنے صوبے کا, اپنی عوام کا سوچتا ہے. اس کی ذات سب سے آخر میں آتی ہے. الیکشن ہوتے رہتے ہیں, کوئی پاور میں آتا ہے, کوئی جاتا ہے. پاکستان میں رہنا ہے, یہ پروٹریکٹڈ چیزیں ہیں جی, بہت لمبا سا چل رہی ہیں. آج یہ اگر اپوزیشن میں ہے, فیڈرل میں صوبائی حکومت میں ہے, کل یہ ہو سکتا ہے صوبے میں اپوزیشن میں اور فیڈرل میں حکومت میں ہو. تو یہ سب آج جو آپ گرے لگا رہے ہیں یہ کل ہم دانتوں سے کھولیں گے. انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ ویری گڈ فار دا پاکستان. وی ہیو ٹو, دس از اے سیریس کنٹری. ابھی آپ نے ریئر ارتھ منرلز کی بات کر رہے تھے. چائنا دیکھیں ابھی انہی ریئر ارتھ منرلز کو اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ یوز کر رہا ہے اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. دے آر گوئنگ ٹو یوز اٹ ایز اے اسٹریٹجک اکنامک ٹول کہ جی آپ وہ روکیں گے تو ہم آپ کی یہ چیزیں روکیں گے, آپ کا میزائل پروگرام افیکٹ ہوگا. آپ اگر ٹیرفس لگائیں گے تو یہ اسٹریٹجک ٹولز ہوتے ہیں, آپ کی پالیسی آپشنز ہوتی ہیں. زاہد صاحب, یہ شک اسی وجہ سے پڑا نا, یہ شک اسی وجہ سے پڑا. ہم گریفائٹ کو دیکھتے ہیں, دنیا میں ٹوٹل 100 کانے ہیں, 70% اس کی پروڈکشن چائنا کے کنٹرول میں ہے, 30% باقی پوری دنیا میں لا کر 70% اس کو ہولڈ کر رہا ہے چائنا. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایک جنگ زدہ علاقے میں یوکرین میں $192 ارب کی ڈیل کرنے کی کوشش کی, اور وہ ریئر ارتھ منرلز کے اوپر ہی ڈیل ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو شاید یہ شک ہو رہا ہے کہ
پاکستان میں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حماد حسن صاحب کل ایک quickly عیسیٰ صاحب ایک اگر if you allow me I just want to make one statement. جی جی عیسیٰ صاحب دیکھیں نا, تمام صوبوں کو, میں کے پی کی بات نہیں کر رہا نا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی, تمام صوبوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا این ایف سی, آپ کے شیئرز کہاں سے آتے ہیں, یہ فیڈرل ہی دے رہی ہے نا, تو فیڈرل چاروں صوبے مل کے فیڈرل بنا رہے ہیں. ایکچولی آپ خود بھی فیڈرل ہی ہیں. یہ کہنا کہ فیڈرل اور ہے اور صوبے الگ ہیں, دس از رانگ, دس از انفیئر. صوبے ہی فیڈرل کو بنا رہے ہیں نا, یہی اکائیاں مل کے فیڈرل لاتی ہے. این ایف سی کا آپ کتنا صوبہ اپنا پیسہ ڈالتا ہے, باقی تو وہیں سے آ رہا ہے. یہی پرابلم ہوا ہے ابھی این ایف سی کے بیچ میں. جی جنرل صاحب میں آتا ہوں, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حماد حسن صاحب, اب انویسٹمنٹ فورم تو ہم نے کر لیا کہ آئیں اس شعبے میں جو ہے وہ معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں, خربوں ڈالرز کا پوٹینشیل ہے. یہی سنتے ہوئے آپ بھی بڑے ہوئے ہیں, یہی سنتے ہوئے ہم بھی بڑے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بہت پیسہ ہے, مالا مال ہیں, خزانے چھپے ہوئے ہیں زمین میں. لیکن اس کانفرنس میں اس صوبے کے چیف منسٹر موجود نہیں ہے جس صوبے میں یہ انویسٹمنٹ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو انویسٹر آئے تھے انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر کے جب مناظر دیکھے ہوں گے کہ جس جماعت کی وہاں پر حکومت ہے جہاں ہم انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کے ایم ایل اے اس کو اٹھا کے پولیس کی گاڑیوں میں ڈال کر شادی ہال لے جایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جا کر پروٹیسٹ کرو یا اپنے گھروں کو چلے جاؤ. عیسیٰ کل کسی دوست نے کہا کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے ایرک گولڈ, اس کے چیف ایگزیکٹو بھی آئے ہوئے تھے, اونر ہیں غالباً, ان کا نام ہے مارک برسٹو. اچھا, وہ آئے ہوئے تو کہا کہ میں بڑا امپریس ہوا ہوں. ایک تو اس کانفرنس میں خود بھی موجود تھا, بڑی کلیپنگ ہوئی جب وہ ویڈیوز دکھائے جا رہے تھے, اور پھر وہ اسلام آباد بھی گھومے ادھر شاعرۂ دستور پہ ادھر ادھر بلو ایریا میں. تو کہتے ہیں کہ مارک برسٹو اور دوسرے جو سرمایہ کار تھے یا جو افیشیلز تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بڑے امپریس ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آپ امپریس ہوئے لیکن ویڈیو دیکھ کر اور یہاں پوش ایریا میں گھوم کر, آپ کو تھوڑا سا ادھر ہم اڈیالہ لے کے جاتے اور آپ دیکھ لیتے تو پھر آپ امپریس نہ ہوتے, پھر یہ صورتحال نہ بنتی. دیکھیں بات یہ ہے, نہیں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کریں, مجھے یہ کوئکلی کامنٹ کریں اس بات پہ. چائنا نے کہا تھا کہ 2 چیزیں آپ جب تک نہیں کریں گے سرمایہ کاری نہیں آئے گی. ایک اپنے ہاں سیاسی عدم استحکام ختم کریں, دوسرا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ. بالکل. اب وہ دونوں چیزیں برقرار ہیں اور حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ ہم سرمایہ کاری لیکن عیسیٰ چائنا نے یہ اب نہیں کہا, یہ سی پیک کے سٹارٹنگ کے دوران کہا تھا. لیکن کیا ہوا تھا, ہائیبریڈ رجیم پیک پر تھا, منتخب وزیر اعظم کے گھر کے سامنے دھرنے دیے جا رہے تھے, پی ٹی وی پر حملے ہو رہے تھے, پھر وہ ہٹتے ہیں, پھر عمران خان آتے ہیں, پھر وہی صورتحال ہوتی ہے, پھر وہ ہٹتے ہیں, پھر دوسرا آتا ہے, پھر وہی صورتحال ہے. تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا نا. دیکھیں ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ان حقائق کو بدلتے ہوئے ڈائنامکس کو ہم کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, اس سے کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں. ہماری زمین یقیناً بھری ہوئی ہے, مالا مال ہے, بہت کچھ ہے, ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہم نے ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا, ہم نے ایسا ماحول بنایا. دیکھیں اگر بہت خوبصورتی ہو, اب وزیرستان کہ کچھ علاقے ایسے ہیں میں نے دیکھے ہوئے کہ وہ انتہائی خوبصورت ہے, لیکن لوگ نتیا گلی مری تو جائیں گے, ادھر تو نہیں جاتے نا, کیونکہ وہاں پر ہم نے ماحول نہیں بنایا. اسی طرح ہمارے منرل سے زمین بھری ہوئی ہے, مالا مال ہے, بہت کچھ ہے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا ریکارڈ ایک آپ کے ہاتھ آیا تھا, پھر ادھر سپریم کورٹ میں کیا ہوتا رہا اور پھر عالمی عدالت انصاف میں کیا ہوتا رہا. جب ہمارے کرتوت یہی ہو تو زمین کتنی ہی بھری کیوں نہ ہو, ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. صحیح. عدیل صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں, بریک سے واپس آؤں گا, آپ سے جواب لوں گا. کل آپ لوگ کوئی کنونشن کرنے جا رہے ہیں سوات میں, کیا پلان ہے؟ اور پارٹی میں بھی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ مزاحمت کرنی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ مفاہمت کرنی ہے. تو ایگزیکٹلی اب تحریک انصاف کا پلان آف ایکشن ہے کیا؟ آپ لوگوں نے حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں یا دوبارہ کوئی لانگ مارچ لانے کی منصوبہ بندی ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی عدیل اقبال صاحب, کیا تحریک انصاف سوات میں کس قسم کا کنونشن کرنے جا رہی ہے اور آپ لوگوں کا پلان ہے کیا؟ آپ لوگ پھر کوئی مزاحمتی تحریک شروع کر رہے ہیں یا مفاہمت کرنی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اس طرح ہے کہ ہماری مزاحمت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی. ہمارا تو یہ سلسلہ کل سے نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم ہمارے کے پی میں اور ڈفرینٹ جگہوں میں جلسے اور یہ ریلیاں شروع ہو جائیں گی, اور وہ ہو چکی ہیں. آج بھی ہمارا
یوتھ کنونشن تھا ادھر پشاور میں نشتر حال میں، کل انشاءاللہ ہمارا مردان میں بھی ہے، ادھر بھی سوات میں بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ ایک بھرپور تیاری کے ساتھ عمران خان کی کال کا ویٹ کریں گے، اور اس کے بعد جیسے وہ کال دیں گے انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے جی۔ تو یہ تو آپ جو بات کر رہے اس ہیں، رول آف لا کے لیے عمران خان کی رہائی۔ اب جو ظاہر ہے کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تفصیلات آئی ہیں، اس کے مطابق تو اب یہ ہے کہ ٹاسک دے دیا گیا ہے آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو جب مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو سائملٹینیسلی آپ کی یہ تحریک بھی اس طریقے سے چل رہی ہوگی، تو وہ تو امپیکٹ کرے گی۔ دیکھیں ابھی تک تو ہمیں تو ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، پولیٹیکل لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، وکیل صاحبان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ابھی تک تو صحیح اوپینین نکل ہی نہیں رہا کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسی ملاقات اور پولیٹیکل چیزیں ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوں گی تو پھر جب بھی انہوں نے کال دینی ہوئی تو ہم انشاءاللہ پھر ہم تیار ہیں، ہم نکلیں گے۔ صحیح۔ جن صاحب یہ ڈائلاگ بتائیے جی، اگر ملک کے استحکام کے لیے اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے عمران خان نے ٹاسک دیا ہوا۔ عمران خان صاحب کا جو میسج پہلے بھی آیا تھا، انہوں نے کہا تھا میری اپنی ذات کے لیے ڈائلاگ نہیں کر رہا یا میں اس کے لیے نہیں کر رہا، ملک کے لیے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ضرور ہوگی۔ تو ادروائز جو موڈ ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں کی یوتھ میں خاص طور پر، وہ موڈ کیا ہے؟ وہ کیا بددل ہو گئے ہیں جو آپ کی 2-3 اٹیمپٹس جس طرح سے اکتوبر میں علی امین گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے تھے، پھر نومبر میں جو ہوا بڑے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا نومبر کے مہینے میں، تو اب کیا موڈ نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ کال دیں گے دوبارہ سے لوگ اسی طریقے سے نکلیں گے؟ بالکل جی، لوگ پہلے سے زیادہ ریڈی ہیں۔ لوگ دیکھیں، لوگ 8 فروری کو نکلے ہیں، پورے پاکستان میں نکلے ہیں، ہر جگہ نکلے ہیں۔ عمران خان کی کال کے اوپر لوگوں نے گوبھی، چمٹے، کھوسے، بینگن کے اوپر لوگوں نے ووٹیں ڈالی ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں۔ لوگوں کو یہاں پہ صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ہی منڈیٹ ہے، وہ منڈیٹ ہے ہمارے پاس عمران خان کی رہائی کے لیے، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جب بھی خان صاحب کی احتجاج ہوگا پہلے سے زیادہ اور پہلے سے بھرپور شرکت ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مناظر ہم نے دیکھے انویسٹمنٹ فورم کے وقت اڈیالہ جیل کے باہر، اگر حکومت ملاقات ہونے دیتی، جن لوگوں کے نام دیے گئے تھے، تو وہاں پر نہ گرفتاریاں ہوتی، نہ دھرنے کی اٹیمپٹ ہوتی، تو جو سین کریٹ ہوا اس میں حکومت کا بھی تو کردار تھا۔ تو جو انویسٹرز وہاں پر موجود تھے وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ نہ چیف منسٹر کے پی موجود ہے اور اس صوبے میں حکمران جماعت، اس کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو حکومت کو بھی آپ کے خیال میں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر یہ انویسٹمنٹ لانا ممکن نہیں ہوگا؟ یہ آپ نے دیکھے پہلے جو آپ نے عیسیٰ صاحب بات کی ہے حماد صاحب سے بات کرتے ہوئے کہ سیکیورٹی اور پولیٹیکل انوائرمنٹ، جب تک پولیٹیکل پولرائزیشن اور سیکیورٹی کی چیلنجز رہیں گے، کوئی بھی انویسٹر ایک دفعہ کانشیس ضرور ہوگا۔ یہ ہم نہیں مانتے کہ وہ کانشیس نہیں ہوگا، تو اس کو ڈیموکریٹک فورسز کو یہ سب کو کرنا ہوگا کہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ میں اس لیے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں یہ کسی ایک گورنمنٹ کی فیڈرل کی، پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس وقت پاور میں نہیں ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خیبر پختونخوا کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے منرلز کی بات کر رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا کے عوام کی بات کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ فیڈرل کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی تمام جو صلاحیتیں وہ گروہ کار لائیں ٹو کریٹ این انوائرمنٹ۔ ہماری پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہماری ڈیموکریسی اپنی روٹس اس طریقے سے سٹرونگ نہیں کر پا رہی، آج بھی نہیں کر پا رہی۔ ان پولیٹیشینز کو ایک سپیریئر پولیٹیکل منور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو معاف کر دیں اور بس گڈی گڈی ہو جائے اور شیئر کر لیں چیزوں کو، اور پاور کے اندر جو آپ کے پرکس پریویلیجز ہیں ان کو تو آپ انجوائے کریں، لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ رسپانسبلٹی ہے اس کو بھول جائیں۔ میں ڈیموکریسی کہہ رہا ہوں رسپانسبلٹیز کی ایگزیکیوشن کی، دس از دی رسپانسبلٹی آف آل۔ یہ جو ہرڈلز ہیں نا ان کو دور کریں، کوئی انڈیویجول کسی پارٹی سے اور کوئی پارٹی پاکستان سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سب کے لیے ہے جی، تمام لوگوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ تب ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ دیکھیں نا ہماری آج باتیں ہم کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، فیوچر کی، اس کے بیچ میں ہم بہت چھوٹی چیزوں میں کبھی کبھی الجھ کے رہ جاتے ہیں، اس لیے پاکستان سکٹل کرتا ہے جی، پاکستان آگے بڑھتا نہیں ہے۔ ہم تو آپ تو کے پی کے کی ہم بات کریں، میں کہتا ہوں فیڈریشن کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے ہرڈلز ہیں، کیا اکنامک فیلڈ میں ہے، سیکیورٹی میں ہے یا پولیٹکس میں ہے، وہ بیٹھیں، بات چیت کریں، ایک وے فارورڈ کریں۔ اب پاکستان اس طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا دیہڑی پہ نہیں چلایا جا سکتا جی، یو کانٹ ڈے ٹو ڈے بزنس پہ پاکستان نہیں چلا سکتے۔ پاکستان از اے اسٹریٹجک کنٹری، ویژنری کنٹری ہے، نیوکلیئر پاور ہے۔ اتنی پرابلمز کے باوجود، اتنی سکٹل ہونے کے باوجود آج ہم ایک پاورفل نیوکلیئر کنٹریز، ہمارے اوپر سینکشنز لگی، ہم نے وارز دیکھی،
ہم نے رشیا کو نیبرہڈ میں دیکھا, امریکہ کو دیکھا, انڈیا کے ساتھ لڑ رہے. وی آر ناٹ آرڈنری. تو ہم قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے بجائے, ایک دوسرے سے لڑانے کے بجائے, اپنی واہ واہ کرانے کے بجائے, میں فیڈریشن کو, پاکستان کو مضبوط جنرل صاحب بحث طویل ہو جائے گی, سارے نکلے اپنے شمع جلائیں. جنرل صاحب بحث طویل ہو جائے گی, لیکن یہاں پر تو پھر سوال یہ بنتا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن جیسے ایگزیکیوٹ ہوا تو کیا آپ گندم کاشت کر کے کپاس کی فصل اٹھا سکتے ہیں ہارویسٹنگ کے ٹائم پر؟ ممکن نظر نہیں آتا. الیکشن ظاہر ہے کہ جو اس وقت حکمران بھی ہیں ہمارے ہاں, ان کی لیجیٹیمیسی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. آئی تھنک دیٹ از اے جینوئن کنسرن وچ شوڈ بی ایڈریسڈ, جو نہیں ہوا ایڈریس. حماد حسن صاحب, میں آگے بڑھ جاؤں ذرا, حماد حسن صاحب سے پوچھ لوں کہ میاں محمد نواز شریف, یہ کچھ 6 درجن 7 درجن مرتبہ ایک سال میں خبر آئی کہ میاں صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں, فلاں جگہ دفتر بن رہا ہے, سیکریٹریٹ آباد ہو رہا ہے, جلسوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, وہ ایک سال سے بس شروع ہی نہیں کر پا رہے. عیسیٰ نقوی صاحب جب نواز شریف معزول ہوئے اور وہ جی ٹی روڈ پر نکلے تو انہوں نے عوام کو نعرہ دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور سول سپرمیسی کا, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. پھر لندن بھی چلے گئے, پھر واپس بھی آئے, ہاتھ پہ کبوتر بھی بٹھا دیا تھا. اب وہ کس طرح کے لیڈر ہیں؟ میں تو اس پہ حیران ہوں. ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے, پھانسی گھاٹ میں پڑے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی پارٹی کو لیڈ کرتے رہے, بے نظیر بھٹو کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے رہے. جہانگیر بدر اسی دور میں ابھرے اور ایک بڑے لیڈر بن کر ابھرے. بے نظیر بھٹو سکر اور حیدرآباد کے جیلوں میں تھی اور پھر بھی پارٹی کو لیڈ کرتی رہی. جنرل ضیاء کبھی اس میں سے حنیف رامے کے ذریعے گروپ الگ کرتا, کبھی مصطفیٰ جتوئی کے ذریعے, کبھی کسی اور کے ذریعے, کبھی بلوچ پختون سندھی کنفیڈریشن بنا لیتا حفیظ پیرزادہ اور عطا اللہ مینگل کے ذریعے. لیکن بے نظیر بھٹو پھر بھی پارٹی کو لیڈ کرتی رہی. اس وقت عمران خان وہ جو بھی ہیں لیکن پیچھے تو نہیں ہٹے نا, سوشل میڈیا پر موجود ہے, اس کے اپنے جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ہدایات جاری کرتے ہیں. مجھے بتائے جائے کہ نواز شریف نے کہاں پر پارٹی کو لیڈ کیا, کہاں پر قوم کو لیڈ کیا. یعنی بلوچستان کا مسئلہ ہمارے سر پر ہے, روز روز پنجابی مزدوروں کی لاشیں آ رہی ہے, بے گناہ بلوچ مارے جا رہے ہیں. کیسا لیڈر ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اس ملک کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہے. پختونخوا میں جو کچھ ہوا, پختونوں کی خون کی ندیاں بہہ رہی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے. آئین و قانون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب خاموش بیٹھے ہیں. 26ویں ترمیم آتا ہے, جو ہوتا ہے, عدلیہ میں جو کچھ ہوتا ہے, لیکن نواز شریف صاحب بے فکرے بیٹھے ہیں. ایک ملاقات 5-6 مہینے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کی تھی, ایک ملاقات سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک کے ساتھ کی. انہیں لیڈ کرنا چاہیے تھا, مشکل حالات میں قوم کو لیڈ کرنا چاہیے. لیکن ہم کیا کہیں کہ میاں صاحب آج لگتا ہے کہ آپ موٹر وے پہ آپ جو ہے وہ 3rd لین میں سفر کرتے مجھے مکمل کرتے آج آپ فرسٹ لین میں آ چکے. میں مکمل کروں گا اپنی بات. دیکھیں, مرکز میں ان کے پاس حکومت ہے, ان کے بھائی وزیر اعظم بیٹھے ہیں, پنجاب میں ان کی بیٹی ہوئی ہے, یقیناً انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, ان کی کارکردگی قدرے اچھی ہے. لیکن ہم تو اس نعرے کی تلاش میں ہیں کہ میاں نواز شریف کہاں غائب ہے. 3 مرتبہ کے وہ وزیر اعظم اس قوم نے ان کو بنایا تھا, اور قوم اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. نواز شریف کیوں دکھائی نہیں دے رہے؟ حماد صاحب, آج آپ موٹر وے کی 3ری لین سے 1st لین میں آئے ہوئے ہیں اور بڑی فاسٹ جو ہے وہ سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے, ورنہ ابھی اس موضوع کے اوپر یقیناً تشنگی باقی ہے. بہت شکریہ حماد حسن صاحب, میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, عقیل اقبال صاحب, سہیل آفریدی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.